हेलो हेलो। हेलो, मोहम्मद रज़ा भाई बोल रहे हैं? जी, आप कौन? अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल शेख बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और खैरियत जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कहाँ से बोल रहे हो? अल्लाह का शुक्र है। क्या बोलते हैं, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। क्या बोलते हैं, जी जी तो मैं आपको रज़ा भाई के नाम से बोलूँगा आपको, ठीक है ना भाई? तो मसला तो नहीं आपको? जी, कोई मसला नहीं, आप बोल सकते हैं। जी, मैंने सुना हूँ आप मैंने आपसे क्या 2-3 क्लिप सुने, क्या बोलते हैं, ऑडियो क्लिप, कि आप बड़ा मुनाजरे करते हैं मसलों मसाइल पे, टॉपिक पे। मुनाजरा तो नहीं, वैसे कॉल पे बात तो करते हैं, क्योंकि मुनाजरा तो सामने आमने होता है। जी 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 जी, कॉल पे नहीं तो वही मैंने सुना, 2-3 जगह मैंने आपकी ऑडियो क्लिप सुना, वहाँ पर मौक़िफ़ ऐसा डला था कि मोहम्मद रज़ा मुनाजरा इस तरीके से, तो मुझे लगा आपसे बात करना चाहिए करके। अब वो हेडिंग में तो कोई मैं डाल आपसे देता होगा। जी जी जी, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इल्म गैब के ऊपर। अच्छा, आप हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के ऊपर बात करना चाहते जी जी जी, तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। जी जी तो आप अभी फारिग हैं, अभी कर सकते हैं बात? जी, इंशाअल्लाह बात करें आप हमसे। इंशाल्लाह। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले आप मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। तो पहले मुझे आप बताएं कि आप किस हैसियत से बात करेंगे, ये बताइए मुझे आप। जी, मैं किस हैसियत से बात करेंगे आप मुक़ल्लिद की हैसियत से, मुज्तहिद की हैसियत से, या मुत्तबे सुन्नत मुतालिम की हैसियत से? जी, हम तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तक़लीद करते हैं, तो बेशक हम मुक़ल्लिद बनकर ही बात करेंगे आपसे। अच्छा जी जी जी, ठीक है। तो आपका इस जो उन्वान है, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? पहले आप अपना तारुफ कराइए, आप हैं कौन, किस मतलब आलिम है, गैर आलिम है, किस मकतब फ़िक़्ह से आप नहीं, ताल्लुक़ रखते हैं? जी, पहले आप मुझे बताने क्या बोलते हैं कि आपका जो है ये आपका, आप उनके हैं मतलब मुक़ल्लिद, उस पर बात करेंगे क्या बोलते हैं? आप अपना पहले पूरा क्लियर कर दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। जी, हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़ल्लिद हैं, और अच्छा हम जी जी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जी। इल्म गैब को अताई मानते हैं कि अल्लाह की अता से हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मा काना व मा यकुन का इल्म गैब, यानी जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है, वो अपने प्यारे हुज़ूर अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता कर दिया। अच्छा, यानी आपका अक़ीदा माकाना वमा यकून का है मतलब? जी जी, ये कुरान की आयत से हम आप आपको दलील देंगे। जी जी जी, वो जब बात करेंगे तब इंशाल्लाह आप दलील दीजिएगा। तो आपका अक़ीदा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माकाना वमा यकून का गीता, जो कुछ भी हो चुका है आपकी पैदाइश के पहले की हर एक चीज़, और जो कुछ भी होने वाला है आपके पैदाइश की हर एक चीज़ क़यामत तक के उस दिन तक, आपका ये अक़ीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ हर बात मालूम थी? अल्हम्दुलिल्लाह, यही सुन्नी हनफी बरेलवी का अक़ीदा है, और यही सहाबा का अक़ीदा था, सहाबिया का अक़ीदा था, सबका अहले सुन्नत वल जमात का यही अक़ीदा था। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही अक़ीदा था, सहाबा का भी यही अक़ीदा था, सहाबियात का भी यही अक़ीदा था, और उम्मुल मोमिनीन जो आपकी बीवियाँ, उनके ताल्लुक़ से आपको क्या मौक़िफ़ है, उनका भी यही अक़ीदा था? वो तो बात में होगी, पहले आप यहाँ बात करें हमसे कि मा काना व मा यकुन का अल्लाह ताला ने इल्म अता किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नहीं, मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सहाबा को, सहाबियात को, तमाम को, आपका जो सहाबियात में तो क्या उम्मुल मोमिनीन जो आ गई ना आपकी बीवियाँ, अज़वाज मुतहहरात, जी जी तो मैं पूछ रहा हूँ क्या उनका भी यही अक़ीदा था, मा काना व मा यकुन का, जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म? जब हमने पहले ही वजाहत कर दी कि सहाबिया का और सहाबा का अक़ीदा सबका यही था, जी, अहले सुन्नत वल जमात का भी अक़ीदा है ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माशाअल्लाह। मा काना व मा यकुन का इल्म गैब था, और इस पर दलील भी है हम पर। चलिए माशाल्लाह, तो मुझे उम्मीद है कि आपसे मेरी जो बात हो रही है ये रिकॉर्डिंग भी इंटरनेट में आप डालेंगे ज़रूर, ठीक है ना? जी जी, इंशाअल्लाह। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो भी व्यूअर्स सुनने वाले हैं, देखने वाले, समझने वाले, कि यहाँ पर आप रज़ा साहब की भी बात सुन ली आपने कि वो ये कह रही कि उनका अक़ीदा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मजीद में अल्लाह के रसूल को मा काना वमा यकून का अक़ीदा दिया है। सहाबा का भी यही अक़ीदा था, सहाबियत का भी यही अक़ीदा था, ठीक है ना? तो इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं अपना अक़ीदा आपको बता रहा हूँ। मेरा नाम फैसल शेख है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अपने आप को सिर्फ मुस्लिम नाम से पुकारना बुलाना पसंद करता हूँ। मेरा ताल्लुक किसी भी फ़िरके से नहीं है। मैं मनहज अहले सुन्नत का पैरोकार हूँ।
اور میرا موقف جو ہے اس چیز میں وہ آپ سے بالکل مختلف ہے. آپ نے جو بات بتائے، آپ نے جو بات کہے، اس سے میرا جو عقیدہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. جو قرآن و سنت، قرآن و احادیث اور صحابیات اور ہمارے جو فقہاء کرام ہیں، ان تمام لوگوں کا جو عقیدہ تھا منہج سلف کا، اس عقیدے پر میں اپنے آپ کو مانتا ہوں. تو میری دلیل تو ہوگی قرآن مجید، احادیث رسول، اجماع امت. اب آپ کی دلیل کیا ہوگی، آپ مجھے بتائیے. تو آپ نے یہ کہا کہ آپ کسی فرقے سے نہیں ہیں، تو کیا آپ حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے واقف نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے؟ تو آپ نے کہا میں کسی فرقے سے نہیں ہوں، تو یعنی آپ کو کس فرقے میں مانوں؟ تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو حدیث آپ نے جامع ترمذی کی پیش کرے ہیں، اس حدیث کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، آپ نے اس میں لفظوں کا تھوڑا پھیر بدل کر دی. اس میں جو لفظ آیا ہے کہ جو ایک ناجی گروہ، فرقہ نہیں ہے وہاں پر. فرقہ کا مطلب ہوتا ہے رضا بھائی کہ جو مین اسٹریم سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے. گروہ کا مطلب وہ ہوتا ہے جو اس دور میں بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود ہوگا، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت تک ایک جماعت ہمیشہ حق پر ہوگی، کوئی بھی اس کو نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. تو وہ جماعتیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی منہج صحابہ ہی وہ جماعت ہے. صحابہ کے دور میں منہج صحابہ وہ جماعت تھی، تابعین کے دور میں منہج تابعین تھی، تبع تابعین کے دور میں وہی تھا، اور قیامت تک وہی جماعت رہیں گی. تو میں اپنے آپ کو اسی جماعت کا ایک ادنا سا فرد مانتا ہوں، جس کو ہمارے اسلاف نے اہل سنت کا منہج اہل سنت کہا ہے، نہ کہ فرقہ اہل سنت. آپ منہج اور فرقے کا فرق تھوڑا سمجھے. آپ نے ایک بات کہی، اب ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے، تو ہم مقلد کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہے ہیں. ہم آپ کی پکڑ کیسے کریں گے، کیونکہ آپ کسی فرقے میں ہیں ہی نہیں. کیونکہ ہم یہ بھی تو بتائیں گے نا، جیسے وہابیہ ایک فرقہ ہے، ان کے بانیوں نے جو اپنی کتابوں میں حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، تو ان کو تو ہم کر کے چلیں گے ساتھ ساتھ. اب آپ چھپا رہے ہیں ہم سے اپنا فرقہ، تو کوئی بات نہیں، چلیں اب آگے بڑھاتے ہیں، اس بات کو یہیں رکھیے. تو علم غیب کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں، ایک سیکنڈ آپ کو لا کے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے جو بات کہی، ٹھیک ہے نا. اب اس پر بات ایک کام کرتے ہیں، ہم شروع کرتے کیا ہوتے ہیں، آپ جو بات کہیں، باقی جو بات ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آخری میں بات ہم لیں گے. تو آپ نے جو بات بولے تھے کیا ہوتے جماعت سے ریلیٹڈ، اس بات کے جواب میں آپ کو آخری میں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی اپن کیا ہے، مین اپنے عنوان پر شروع کرتے ہیں بات کو، جو جس ٹاپک پر آپ نے کہے، ٹھیک ہے نا جی، اس پر بات کرتے ہیں. اس کا تو میں جواب آپ کو آخری میں دوں گا، کاؤنٹر جواب، کہ جب یہ آپ جو بول رہے کہ یہ وہابیوں کی جو جماعت ہے یہ شروع ہوئے تھے، اس کے پہلے کے لوگ کیا تھے، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں. کیا ہوتا ہے آپ جس بیک گراؤنڈ سے رکھتے ہیں، وہ 1896 کے پہلے آپ کو ایک بھی لوگ نہیں ملیں گے آپ کو اپنی جماعت والے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جی. تو اس پر میں آپ سے آخری میں کروں گا انشاءاللہ بات، پہلے شروع میں کرتے. تو آپ کا یہ دعویٰ آپ نے کرے، اس پر آپ کی دلیل دیجیے. کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہمارے نور مجسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان وما یکن کا علم غیب دیا، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور السلام کو وہ سکھا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور جس کو اللہ سکھا دے اس کے علم میں شکر شبہ کرنے والا وہ انسان گستاخ ہو سکتا ہے یا گمراہ ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھی آپ نے بات کہی. کیا آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کون سی بتایا؟ 113 ہے. 113 ہے نمبر. اچھا، اس سے آپ نے یہ ثابت کرے کہ اللہ کے رسول جو نہیں جانتے تھے اللہ نے ان کو وہ سکھا دیا. اس سے مراد آپ نے لیے کہ ماں کانا مما یکون کو جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے لگی یا آپ نے مطلب لی اس آیت سے. ٹھیک ہے، آپ اس پہ قرآن پہ اعتماد نہیں کرتے کیا اس آیت پر؟ نہیں، میں تو ماشاءاللہ قرآن پہ اعتماد کرتا ہوں، لیکن میں مکمل قرآن پہ اعتماد کرتا ہوں رضا بھائی. میں صرف ایک آیت پہ ایک چیز کا اعتماد نہیں کرتا. قرآن مجید کی ایک آیت کو آپ کو دوسری آیت کے ذیل میں دیکھنا پڑتا ہے، تب آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے.
सबसे तो पहला आप इसका मैं बताएं ना आपको इसमें क्या कहना चाहते हैं सबसे आयत पहला में। मैं आपको सबसे पहला मैं आपको काउंटर जवाब आपको देता हूँ, आप मुझे उस बात का जवाब दें, ठीक है ना। ये जो आयत आपने पढ़ा सूरह निसा की आयत नंबर 113 कि अल्लाह के रसूल जो कुछ नहीं जानते थे उन्हें वो कुछ सिखा दिया, इससे आपने साबित करा कि उनको माँ काना वमा यकून का अकीदा, ठीक है ना। जी जी हमारे सुनने वाले भी आपको इस बात को सुन रहे हैं, ठीक है ना। इसका पहले मैं काउंटर में जवाब देता हूँ। सूर्य नंबर 96 की आयत नंबर 5 में अल्लाह फरमाता है वह अल्लाह का इंसान मा लम यालम, कि हमने इंसान को वो कुछ सिखाया जो कुछ वो नहीं जानता था। तो इससे मुराद क्या उम्मत मुस्लिमा, उम्मत इंसानियत को भी इल्म गैब है, माकाना वमा यकीन का अकीदा क्या उन्हें भी है? इसका जवाब दीजिए मुझे पहले, फिर आगे बात करते हैं। देखिए उम्मत इंसानिया का आप जो कह रहे हैं, क्या उम्मत इंसानिया को इल्म अल्लाह ताला ऐसे देगा जैसे हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था अल्लाह ताला ने? नहीं देखिए आप हाथ मत करिए अभी। यहाँ इल्म जो है इल्म को आम रखिए। लफ्ज़ इल्म जो है अरबी जुबान जो जानता है, यहाँ पर लफ्ज़ इल्म जो इस्तेमाल हुआ आम के सीगे में इस्तेमाल हुआ, खास के सीगे में नहीं हुआ है। इल्म का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो अल्लाह के रसूल के लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो उम्मत के लिए इस्तेमाल हुआ है। मैं आपसे सिंपल एक बात पूछ रहा हूँ कि इल्म से मुराद आपने लिए माकाना वमा यकून अल्लाह के रसूल के लिए, तो मैं पूछ रहा हूँ वही इल्म का लफ्ज़ जब आया है सूरह अलग में उम्मत के लिए, तो आप उम्मत को इल्म गैब को जानने वाली या वाम काना वमा यकून का अकीदे वाली क्यों नहीं मान रहे? मेरे को इस बात का जवाब दिया। देखिए ये आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इंसान का जो आम इंसान को जो अल्लाह इल्म देता है जो नहीं जानता था वो आम होता है, लेकिन जो हमारे प्यारे हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया है ना वो खास इल्म दिया है, वो नबी हैं। ये आप कैसे करेंगे? देखिए वो नबी है, ये बात की है। जो आयत आपने पढ़े वो आयत में नबी की तखसीस या गैर तखसीस नहीं की जाए, वहाँ ये बताया गया कि आप जो नहीं जानते थे हमने आपको वो बता दिया। तो मैंने कहा सूरह अलग में भी अल्लाह फरमाता है इंसान जो नहीं जानता था हमने उससे वो भी बता दिया। इन दोनों का कोई तजाद नहीं है। आप मुझे सिंपल एक बात बताइए कि जिस आयत से जिस लफ्ज़ से आपने माँ काना वमा यकून का अकीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अता से नबी के लिए लिए, तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से उम्मत के लिए वो अकीदा क्यों नहीं ले रहे? ये बात सोचने की। और मैं अपने जो सुनने वाले उनको भी बोल रहा इस बात पर गौर करें। अब आप जवाब दीजिए। इस पे तो यही है ना मेरे भाई कि जैसे कि इंसान को अल्लाह ताला ने इल्म दिया तो वो इंसान का इल्म महदूद है, और हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम में ये आप फिर आप बात को घुमा रहे। कोई भी इंसान आम इंसान आपकी बात सुनेगा तो समझ जाएगा आप यहाँ बात को घुमा रहे। मैंने सिंपल एक बात कहा कि जिस आयत से जिन अल्फाजों के साथ आपने अल्लाह के रसूल को माँ काना वमा यकून का दावेदार ठहराया है, उन्हीं आयत के साथ उम्मत को दावेदार आप क्यों नहीं ठहरा रहे हैं? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। फिर तो आप ये यहूदी नुमा जो उल्मा है उनका किरदार निभा रहे, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह माइदा सूरह नंबर 5 में कहा कि बाज़ आयतों को मानते हैं बाज़ को छोड़ देते हैं। आप उन उल्माओं का किरदार ना निभाइए मेरे भाई। देखिए अभी आप सुनिए भाई, यहाँ पे आपको बकवास करने की जरूरत नहीं, आगे सुनिए मेरे भाई। पहले जो आपने कही ना कि अल्लाह ताला ने जो इल्म रसूलुल्लाह के लिए अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल इल्म किया है वही इंसान के लिए क्या है, तो आपने यहाँ से तख्सीस कैसे कर दी? वो देखिए तख्सीस इसलिए की क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा आप कुरान है, कुरान जानते हैं आप पढ़ना? जी माशाल्लाह, बताइए। तो आप कुरान की सूरह खोलेंगे, सूरह जिन की आयत नंबर 26। अच्छा जी। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, उसमें ये फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अलल गैबि अहदा, के गैब की बात जानने वाला और किसी पर अपने गैब को जाहिर नहीं करता। फिर अल्लाह आगे फरमाता है आयत नंबर 27 में इल्ला मन युर्तजा मिनर रसूल फइन्ना यसलुका मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही रसदा। अल्लाह आगे फरमाता है हाँ जिस पैगंबर को पसंद फरमाता है तो अल्लाह ताला उस पर गैब की बातें बता देता है और इसके आगे पीछे पहरेदार मुकर्रर कर देता है। तो इससे ये पता चली कि हमारे जो अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता किया था, वो अल्लाह ने यहाँ पे ये कैद बांधी के रसूलों को अता करता है पसंदीदा। यहाँ पे इंसान का इल्म और रसूल का इल्म अगर आप मिला देंगे तो यहाँ से आप खुद इनकार करेंगे साथ, क्योंकि अल्लाह फरमाता है ना कि अल्लाह की शान नहीं कि वो अपनी गैब की बातें किसी को बता दे, लेकिन पसंद करता है कि अल्लाह ताला सारे इंसान को पसंद करता है। अब चलिए आप अपनी इस बात पर कायम रहना। मैं जो सुनने वाले इस क्लिप को है उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपनी बातों को गौर से सुने। आपने यहाँ क्या कहे कि अल्लाह के रसूल के अलावा यानी अंबियाओं के अलावा किसी और को अल्लाह ताला गैब के इल्म पर मुतला नहीं करता है ना? यही बात बोले ना आपने पहले जी।
اس سے تو آپ کے عقیدے کا رد ہو رہا ہے. آپ بریلوی ہے نا, آپ لوگوں کا تو عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتاتا ہے. وہ تو پیغمبر نہیں ہوتے, وہ تو انبیاء نہیں ہوتے, وہ تو رسول نہیں ہوتے. اس سے ایک بات تو سب سننے والے سمجھ گئے کہ آپ کا یہاں پر جو عقیدہ ہے اولیاء اللہ کے بارے میں, جو آپ لوگوں نے غلط عقیدہ بتایا. کتاب و سنت آپ کو عقیدہ, آپ نے اپنی امت کو, اپنی عوام کو بتایا ہے کہ اولیاء اللہ کو غیب کی باتیں بتاتے, وہ بات کا جو رد ہو گیا. ایک بات یہاں مان فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان صاحب نے اس بات کو لکھے ہیں کہ اولیاء کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے کر کے. ان کا اس بات کا موقف جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا, بالکل 100%. آپ مانیے کہ آپ کے امام سے یہاں غلطی ہوئی ہے, جن کو آپ ان خطا مانتے کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی, اس بات کو مانیے آپ, ٹھیک ہے نا. میں تمام لوگوں سننے والوں سے یہی کہوں گا کہ اس بات پر وہ غور کریں. دیکھیے جو آپ نے جو نہیں سنیے, اب میری بات سنیے, اب آپ میری بات سنیے, اب آپ نہیں بول سکتے, آپ کی بات میں نے تحمل سے سنا, اب آپ میری بات سنیں. دوسری بات آپ نے کہی کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم اپنی غیب کی باتیں نہیں بتاتے کسی کو مگر چنے ہوئے رسولوں کو. تو غیب کی باتیں بتانے کے اوپر سے ہمارا آپ سے اختلاف نہیں ہے. دنیا کا ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا, لیکن علم غیب سے مراد آپ جو لیتے ہیں ماں کانا مما یقین کا, اس سے اختلاف ہوتا ہے. امت میں یہ عقیدہ کہیں نہیں جہاں کہ آپ کو ماں کانا مما یقین کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ بریلویوں کے دوارا, یہ صوفیوں کے دوارا امت میں لایا گیا. ہمارا عقیدہ جو ہے اس آیت کے مطابق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا. ہم تو اس کے انکاری کہاں ہے, ہم تو اقراری, ہم تو کہتے ہیں علم غیب ہے. آپ کو نبی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے جو غیب کی باتیں پتہ ہے, لیکن آپ بولتے کہ ماں کانا مما یقین کا عالم الغیب, ہر چیز پتہ ہے آپ کو جو ہونے والی جو ہو چکی ہے. تو ہمارا آپ سے اختلاف ان چیزوں کا ہے. ہمارا یہ اختلاف نہیں کہ آپ کو علم غیب بالکل بھی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ علم غیب ہے آپ کو, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب اتنا ہی ہے. سورہ نجم سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر غالباً 3 میں اللہ فرماتے کہ ہم اپنے رسول کو غیب کے ذریعے بعض باتیں بتاتے اور بعض نہیں بتاتے. آپ بولتے کہ بعض باتیں بتاتے ہیں, اس سے مراد ہر چیز ہو گئی. میں بولتا ہوں بعض باتیں نہیں بتاتے, وہ بھی آپ آیت کو پورا پڑھو نا, اس بات کو کیوں نہیں لے رہے, آپ کیوں نہیں لے رہے اس بات کو. دیکھیے اب آپ سنیے, آپ بولے جائیں گے. آپ نے یہاں پہ ایک بات کی, ہمارے اعلی حضرت عظیم البرکت ان کی شان میں آپ نے گستاخی کی. کیا پہلے آپ بتائیے, کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ تو منقطع ہو چکا ہے, وہ آپ قسم پہ ختم ہو چکا ہے. جو وحی کا سلسلہ وہ جاری مانے وہ تو کذاب ہے, دجال ہے. اور آپ نے یہاں پر ایک بات اور کہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتا ہے غیب کی باتیں. تو کیسے بتاتا ہے؟ وہ وحی کے ذریعے تو بتاتا تھا نا. بالکل. تو جب وحی کے ذریعے بتاتا تھا تو امام احمد رضا خان سے پہلے تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. تو آپ کی بات تو یہیں کٹ گئی نا کہ امام احمد رضا خان کو بھی علم غیب تھا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ امام احمد رضا خان کو علم غیب تھا. میں نے کہا کہ امام احمد رضا خان صاحب کو علم غیب نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں اولیاء کو کہا آپ نے, اولیاء کو کہا, اولیاء کو. ہاں, انہوں نے یہ لکھا نا کہ یہ بات کہ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے تو آپ اپنے کسی اولیاء اللہ کے تعلق سے علم غیب کی بات کیسے کر سکتے ہیں. یہ سوال تو آپ سے میرا, نہ کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے. کہاں پر کہا انہوں نے؟ فتاوی رضویہ میں غالباً 26ویں جلد میں یہ بات ہے. میں آپ کو لگے تو میں آپ کو JPG دے دوں گا, آپ اس میں دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. پہلے آپ مجھے یہ دیں گے, اسے میں آپ کی بات پہ اعتماد نہیں کر سکتا. جی بالکل نہیں, لیکن اگر میں نے یہ دے دیا تو آپ اس بات پہ اعتماد کریں کہ احمد رضا خان صاحب سے غلطی ہوئی نہیں نا. پھر ہم اپنے عالم سے پوچھیں گے نا اس کے مسئلے کو, کیا مسئلہ ہے, کیوں کہا. اگر اس میں بھی بول رہے کہ عالم, اب آپ بول رہے کہ عالم سے پوچھیں کر کے, اور جب آپ کو کسی دوسرے جماعت والوں کو فتویٰ لگانا رہتا تب آپ کسی سے نہیں پوچھتے, آپ بنا پوچھا خود سے لگا لیتے. ہم نے کسی پہ فتویٰ نہیں لگایا. نہیں, دیکھیے ہر لوگ, ہر عوام خاص جانتی ہے کہ بریلوی حضرات کس طریقے سے لوگوں کے اوپر شرک کفر کے گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں. وہ تو پورے اہل سنت والجماعت کے لوگ جانتے ہیں کہ وہابی کتنا بڑا گستاخ رسول ہوتا ہے. یہ آپ کے تعلق سے بہرحال یہ میں اس بات کا سمرتھن نہیں کرتا. اچھا, کیا آپ کو اس حدیث پہ یقین نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث جلد نمبر 9 میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو اپنے صحابہ اکرام سے کہا کہ میں تمہارے خشوع اور خضوع کو بھی جانتا ہوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خشوع اور خضوع کو بھی جانتے ہیں, تو اس سے کیا علم غیب ثابت نہیں ہو رہا ہمارے آقا علیہ السلام کا؟ اس کو آپ نفی کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بھی گستاخ ہوتا ہے نبی کا علم غیب انکار کرنے والا. ہاں, یہ آپ کی جہالت ہے میرے بھائی,
آپ میرے الفاظ کی برا مت ماننا، یہ آپ کی جہالت ہے. وہاں سے آپ نے بخاری پوری پڑھی ہوئی ہوتی تو آپ یہ سوال نہیں کرتے. بخاری جو جلد آپ 9 بتا رہے ہو جلد 9 میں نہیں، یہ بات صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں یہ بات ہے، اور اسی صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں یہ غالباً دو ہے، ذہن سے نکل گئی. آپ آنے میں آپ کو بتا رہا ہوں جلد نمبر 2 میں صحیح بخاری کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں پر حدیث لا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے یہ بتایا، آپ کی حدیث قولی ہے کہ میں اپنی آنکھ کے پیچھے کے حصے سے بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں. یعنی یہ کون سی حدیث ہے؟ اور میرے کو میں بخاری میں آپ کو یہ حدیث دے دوں گا چاہیے، یہ کتاب الجنائز کے بعد میں حدیث ملے گی آپ کو، تو میں آپ کو یہ حدیث دے دوں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تجھ کو اپنی آنکھوں کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، مطلب سر کی طرف سے بھی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں. اللہ کے رسول 360 ڈگری میں آپ دیکھ پاتے تھے چاروں طرف، آپ اور میں سے سامنے کا دیکھ پاتے، آجو باجو دیکھ پاتے. تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ 360 ڈگری باہر کا دیکھتے تھے، لیکن خضوع اور خشوع جو دیکھا کرتے تھے وہ کیسے دیکھ لیں گے؟ آپ اگر مجھے بولنے دیں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں بولے کوئی آپ مجھے بولیں گے. آپ جو یہ بتا رہے حدیث صحیح بخاری حدیث کی جلد نمبر 2 میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنی نمازوں میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم خشوع اور خضوع کا اہتمام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں جو لفظ خشوع اور خضوع اس سے مراد آپ نے کیا لے لیا؟ اندرونی لے لی ہے کہ باہری لے لیا؟ آپ نے اس سے مراد اندرونی لے لیا. کیسے آپ اندرونی لے سکتے؟ عربی لغت کی آپ اگر کتاب پڑھیں گے لسان العرب تو اس کتاب میں یہاں جو لفظ آیا نا کہتے کہ میں تمہارے خوشی خوشی کو دیکھتا ہوں، تمہارا لفظ دیکھنا ہے نہ کہ محسوس کرنا ہے، سمجھ رہے؟ تو وہ تو میں بھی آپ کو بولتا ہوں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اگر مان لو کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کا نماز میں اگر انٹرسٹ نہ ہو اٹینشن نہ ہو تو وہ تو آپ اور میں دیکھ کر بھی بتا دیں گے نا. اس کا علم غیب کا کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ اس کا علم غیب کا کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ اس آیت سے، اس آیت اس حدیث سے جو استعمال آپ نے کرے یا آپ کے پہلے استعمال کس فقہائے کرام میں کس محدثین نے کرا ہے؟ میرے کو چیلنج میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ابن ماجہ، تمام ابو داؤد، ابن خزیمہ، مصنف ابن ابی شیبہ، تمام اماموں کو میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں. یہاں تک کہ جو 4 مشہور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک، شافعی، ارے اب سنیے میرے بھائی، میں آپ مجھے جواب دینے دیجیے. ہاں تو وہی جواب دینے جا رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا ہے کہ کن محدثین ائمہ کرام میں نے سے کہا ہے کہ اس سے یہ مراد لیا ہے جو ہم نے لیا ہے. دیکھیے اہل سنت والجماعت بریلوی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ائمہ کرام محدثین کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کی ہر بات کو مانتے ہیں. اب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب والی حدیث آپ پیش کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو ایک یہودی عورت نے دعوت دی، زہر کھلا رہا، اور آپ یہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ کھانے میں جس نے زہر ملایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، اپنے صحابہ کو مرواتے تھوڑے ہی. تو ہم سے بتائیے کس محدث نے اس پہ باب باندھا کہ علم غیب کی نفی ہو رہی ہے؟ نہیں، علم غیب کی نفی ہو رہی، یہ تو حدیث واضح ہے نا. جب وہاں پر اس یہود تو یہ بھی تو حدیث واضح ہے نا کہ خضوع اور خشوع دیکھتے ہیں. ہاں دیکھیے اب آپ نے بولے تھے خشوع اور خضوع دیکھتے ہیں اور خشوع اور خضوع جانتا ہوں، ان دونوں میں فرق ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا خشوع اور خضوع میں جانتا ہوں کہ وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اس سے مراد اندرونی ہوتا ہے. جب دیکھنے کی بات کر رہی ہے تو آپ صرف دیکھنے سے مراد وہاں پہ ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، آپ اس چیز کا احاطہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ آپ دیکھنے سے مراد یہاں ہوگی کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا احاطہ کر رہے ہیں. اب آپ بولو گے سر کے پیچھے سے کیسے دیکھ سکتے؟ تو میں نے آپ کو ایک اور حدیث بتایا بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے پیچھے سے بھی دیکھا کرتے تھے کر کے. آپ کی وہ خوشبو تھی، میرے نبی کی وہ خاصیت تھی. سمجھے آپ میری بات کی چلتے ہیں. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ان حدیثوں کو آپ جو کمپلیٹ پوری حدیثوں کو پڑھا کریے اور اپنے ذہن کو کھول کر اللہ سے دیکھیے میرے بھائی، یہ تو ایک حدیث تھی جس سے آپ ماننے وہ عوام فیصلہ کر لے گی کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے، کیونکہ فرقہ اہل حدیث کو کتنے ہی سمجھا لو وہ وہابیہ نہیں مانتا فرقہ، کیونکہ یہ بات میں نے کہا آپ کو بھی میں نہ اہل حدیث ہوں نہ میں وہابی ہوں. تو آپ ایک الگ جماعت سے ٹوٹ کے ایک الگ انسان بنے ہیں، گمراہ ہے نا، کیونکہ آپ ٹوٹ چکے ہیں اپنی جماعت سے. اہل سنت کا گروہ جس مانا علیہ اصحابی جو گروہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ میں اسی منہج پر چلنے والا. چلیے وہ فالتو باتیں ہیں، آپ یہ بتائیے مجھے کہ بخاری شریف میں ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور ان کے سامنے صحابی بیٹھے اور بہت سارے لوگ بیٹھے، ان سے انہوں نے نبی ہمارے آقا علیہ السلام نے قیامت تک کے ہونے والے ہر واقعے کو انہوں نے اپنے صحابہ کو بتا دیا. راوی کہتا ہے کہ جتنا ہمیں یاد رکھنا تھا ہم نے رکھا، جتنا
بھولنا تھا بھول گئے. تو آپ ہم سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ قیامت تک کا واقعہ اگر بتایا تو ہمیں بتاؤ کیا کیا بتایا. جب راوی نے کہہ دیا کہ جتنا یاد رکھنا تھا یاد رکھا، جتنا بھولنا تھا بھول گئے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے قیامت تک کا علم غیب اپنی امت کو، اپنے اصحاب کو بتا دیا، تو آپ اس کی بھی نفی کریں گے اب؟ چلیے اب آپ میرا جواب سن لیجیے میرے بھائی. بخاری کی جو آپ حدیث بتا رہے چلتے، ٹھیک ہے نا، بخاری کی جو آپ حدیث بتا رہے، صحیح بخاری میں مسلم میں دونوں میں حدیثیں چلتے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے غالباً یہ روایت، ٹھیک ہے نا، آپ فرماتے جب آپ ممبر پہ کھڑے تھے آپ نے قیامت تک کے واقعات بتا دیے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے. تو اس سے میں آپ سے سوال، چھوٹا سوال کر رہا ہوں، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ہر جو چیز ہونے والی، چھوٹی بڑی ادنا اعلیٰ، وہ سب بتا دیے کہ قیامت کے تعلق سے آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائے قیامت تک. ان دونوں میں سے کیا مراد لیتے آپ؟ ہم نے تو شروع میں ہی وضاحت کر دی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ نبی کا جی آپ نے یہ مراد لیے ایک چیز، ہر چھوٹی بڑی ہر چیز آپ نے مراد لیے بتا دی کر دیجیے، آپ نے مراد لیے جی ماں کانا وما کا یکن میں سب آ جائے گا. یہ بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اور جو چل رہا ہے دنیا میں، وہ بھی ہمارے آقا اپنی آنکھوں سے احاطہ کر رہے ہیں اس کا قبر میں بیٹھ کر. اللہ سے ہدایت کی میں آپ کی دعا کرتا ہوں. آپ کا عقیدہ میں صحابہ والا، تابعین والا، تابعین والا، وہ تو وہ عوام فیصلہ کر لے گی کہ وہابیہ فرقہ ہے. ہاں وہ آپ مجھے وہابی کہیے، جو مجھے آپ کہنا چاہیے، میں اپنے آپ کو اہل سنت، یہ سوال وہابیہ کے ہی ہوتے ہیں، اہل حدیث فرقہ ہے جو ہے نجدیہ، انہی کے یہ سوال ہوتے ہیں. آپ تو چھپا رہے ہیں، چھپے ہوئے آپ ہیں. نہیں یہ آپ کو لگ رہا ہے چلتے، یہ آپ کو لگ رہا ہے چلتے، جو ان میں خرابی میں اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں. میں کتاب و سنت کی بات کرنے والا انسان، میرے کو کسی طریقے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ نے جو بات کیا جاتی ہے اس سے مراد اپنے لیے کہ ہر چیز معلوم ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب آپ نے کچھ سوالوں کے جواب دینا، اور جو لوگ سننے والے وہ بھی سوالوں کے جواب سوچے اور میرے کو دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی ترین جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگی، تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ سسم کو اس کے بارے میں پتہ کیوں نہیں؟ دیکھیے آپ جو نا میرے سوال سے آپ بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کا واقعہ بتا دیا. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، ماں کہنا بما یقین میں جو چیز ہو چکا، جو ہونے والا وہ سب آگے. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضرت عائشہ کے اوپر جب یہ تہمت لگی چلتے اور آپ پریشان ہو گئے چل کر، آپ سب خود پریشان ہو گئے، حضرت عائشہ اپنے گھر چلے گئے اپنے والد سے، تو مجھے آپ یہ بتاؤ چلتے کہ آپ پر جب تہمت لگی تو اللہ کے رسول نے آپ کو کیوں چھوڑ دی وہاں پر؟ کیوں چھوڑ دی وہاں پر جب آپ کو گئے تھے تو آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی بیوی پاک ہے ان سب چیزوں سے؟ میرا جواب دیجیے اس بات پر، جو سننے والے وہ بھی جواب دیجیے، پھر میں اور پوچھتا ہوں آپ سے. دیکھیے جو آپ ہمارے آقا پہ یہ تانا کشی کر رہے ہیں نا، یہ بغض ہے. میں سوال کر رہا تھا سمپل، نہیں یہ آپ کو لگا ہے، میں سمپل ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، سوال کا آپ جواب دیجیے مجھے کہ آپ نے اپنی بیوی کے تعلق سے کیوں نہیں بتایا چلتے کہ میری بیوی تم اس الزام سے پاک ہو کر کو کیوں نہیں بتایا؟ کیوں آپ نے وہی وہ اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیوی کی پاکی کو اپنے قرآن کریم میں بیان کرے، کیونکہ اس وقت میں جو منافقین تھے، اگر ان سے منافقوں سے ہمارے نبی کہتے تو اللہ کے رسول ہمارے آقا علیہ السلام یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیوی کی حق میں آیت اتارے گا تاکہ ان کو میں بتا دوں. تو اللہ کے رسول نے یہی سوچا کہ وہی اترے گی، اور اللہ پاکی بیان کرنا چاہ رہا ہے قرآن میں، تو یہی منشا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتاری بھی اللہ تعالیٰ نے آیت. آپ کی بات سے نہیں، آپ کی بات سے میں نے 2 پوائنٹ بھی لیا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی کے تعلق سے اللہ رب العزت کو قرآن مجید میں آپ کی شان بیان کرنا تھا، اس لیے آپ نے جو ہے نہیں بولے، ٹھیک ہے نا؟ یہی بات آپ بول رہے؟ جی یہی بات آپ بول رہے. آپ نے جو استدلال کرے چلتے کہ آپ کی بیوی کی شان بڑھانا تھا، بلند کرنا تھا، کہ مجھے کسی حدیث سے آپ دکھائیے چلتے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہو کر کے. نہیں تو پھر آپ توبہ کریے، یہاں سے رجوع کریے کہ یہ میں نے اپنی بات کو، اپنے لکھنے کو آپ قسم کی حدیث کے منہ میں ڈالا، اور صحیح بخاری مسلم حدیث ہے جس میں میری طرف ایسی کوئی بات منسوخ کی جو میں نے نہیں کہا، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھی. اب آپ فیصلہ کریے اس بات کو کہ آپ نے جو بات ہے، اب آپ کے اوپر فرض والی حدیث مجھے دکھانا جہاں پر اللہ کے رسول نے کہے ہو کہ میں میری بیوی کی شان کو بڑھانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. دیکھیے میں نے کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کی ہے، یہ حدیث سے استدلال کیا میں نے. کون سی؟ دیکھیے کچھ یہودی استدلال نہیں کر سکتا آپ. میں آپ سے میں علم میں رہتے جو عقیدہ ہے یہ استدلال عقیدہ. دیکھیے جب تک آپ سنیں گے نہیں نا تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں نے کیا بولنا چاہا.
آپ میرے کو بیچ میں انٹرپٹ کر رہے، میں تو لگاتار بات کر رہا تھا، آپ کی سنا بھی. تو آپ دیکھیے اطمینان سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ نے جو سوال کر اس سوال کا میں نے جواب دیا. سمپل آپ کو میں نے کہا تھا آپ نے اس حدیث سے یہ مراد لی ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے. میں نے آپ سے ایک سمپل ہی سوال کرا کہ آپ کی بیوی کا جب تہمت لگی تب آپ نے کیوں نہیں بولے؟ مجھے آپ اس کا جواب دیں بس. دیکھیے جس طرح سے فرماتے کہ ہم نے اپنے رسول کی شان کو بلند کر دیا، اس کی تاکید بیان کر دی. قرآن میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر یا انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور کی شان کے بارے میں بلند کرنے کے بارے میں کہیں پر بھی اللہ فرماتا نہیں کہ آپ نے بات اللہ رب العزت قرآن میں تہمت باندھی اور آپ سے ان کی حدیث پر تہمت باندھی. آپ اب خود اپنی فکر کر لیجیے چلتے ہیں. چلو یہ تو ایک ایگزامپل تھا. تو دوسرا ایگزامپل دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث سے قیامت کی جب قائم ہوگی تب جب سب نیند سے اٹھیں گے تب میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرشہ پایا کو پکڑ کے کھڑے ہیں. تو میں دیکھوں گا کہ وہ میرے سے پہلے پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے. اب مجھے یہ پتا نہیں کہ وہ انہیں نیند کا غلبہ نہیں ہوا. مجھے پتا نہیں کہ انہیں نیند کا غلبہ ہوا کہ نہیں ہوا. کیا وہ میرے سے پہلے جاگے یا ان پر نیند کا غلبہ نہیں آیا؟ اب آپ مجھے بتائیے. اللہ کے رسول تو خود یہاں فرما رہے کہ میں جانتا ہی نہیں کہ وہ میرے سے پہلے کھڑے ہوئے کہ ان پر نیند کا غلبہ نہیں آیا. یہ دوسرا ایگزامپل ہو جاتا ہے یہاں تک. رکیے یہ دوسرا ایگزامپل نہیں، یہ دوسرا ایگزامپل وہ رکیے. اب میری بات آپ ہی بولیں گے کیا؟ ہمیں بولنے کا موقع دیجیے نا. میں اس لیے بھابھیوں سے بات کم کرتا ہوں. آپ نے نہیں تو بھابھیوں سے اس کی آپ بات کم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں کا آپ کی دلیلوں کو جواب آپ سننے کی کیپیسٹی رکھیے نا. نہیں میں سننے کی پہلے میرے کو اپنا موقف آپ کو بتا دوں کہ آپ پھر ان کا جواب دیں تو ان کا جواب سنیں گے نا. دوسری بات ہے جب آپ لوگوں کو معراج بخاری مسلم حدیث ملتی ہے کیسے آپ کو معراج بھی کفار مکہ نے آپ سے پوچھنا شروع کر دی جاتے وہاں کے لوگوں نے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کو معراج یا مسجد اقصی کا نقشہ بتائیے کر کے. تو آپ سے پریشان ہو گئے. آپ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے. آپ وہی کا انتظار کرنے لگے کہ کب اللہ کی وہی میرے پاس آئے اور میں ان کو مسجد اقصی کا نقشہ بتاؤں. تو آپ کا یہاں عقیدت پھر رد ہوتا. اگر آپ کو انتظار ہوتا تو آپ کو ترنت بتا دیتے. آپ نے وہی کا انتظار کیوں کرے آپ نے وہی کا انتظار. یہ تیسری مثال. چوتھی مثال پھر بخاری مسلم سے دے رہا ہوں. جب نجران کے یہودی عیسائی پادری آپ کے پاس آئے، وہاں کے جو پریسٹ تھے آپ کے پاس آئے، 3 دن رہے. انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس اللہ کی بات کرتے ہیں؟ وہ اللہ اور ہمارا اللہ کے رسول سورہ فلق کا انتظار کرتے ہوئے رہے. 3 دن بعد نازل ہوئی. 3 دن تک آپ پریشان رہے، غمگین رہے کہ میری نبوت اس پیٹ پہ لگی کر کے. اب آپ مجھے ان باتوں کا جواب دیجیے. علم غیب تھا تو ان باتوں کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ میرا دعویٰ ہے آپ کا جواب دیجیے. اور آپ قیامت تک اس بات کا جواب نہیں دے سکتے. میرا دعویٰ. اب آپ بولیے. دیکھیے پہلی بات جو آپ نے یہ کہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں گے اور رسول اللہ، ہم جانتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے اٹھے، انہیں ہوش پہلا ہے، وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے. دیکھیے آپ نے پھر بول دی کہ میں نہیں جانتا. سنیے اب آگے سنیے بھائی. اب سنیے دیکھیے میں نے آپ کا سوال سنا نا، اب جواب دینے دیجیے. تو آپ نے کہا یہ بتائیے یہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں وہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، کب بیان کر رہے ہیں، اس کی تاریخ آپ کو پتہ ہے؟ کہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں؟ یہ صحیح بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری کی، اس میں حدیث ہے، وہاں سے بیان کر رہا ہوں. نہیں میں وہ نہیں پوچھ رہا. یہ جو ہمارے آقا علیہ السلام آپ حدیث بتا رہے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ کب بتا رہے ہیں؟ قیامت کے ٹائم بتا رہے ہیں، قیامت کے آنے سے پہلے بتا رہے ہیں؟ میرے بھائی یہی میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو قیامت کی نشانیاں بتائے ہیں. اللہ کے رسول کو اللہ نے قیامت کی بعض باتیں بتائے ہیں، وہی کے ذریعے بعض نہیں بتائے. یہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ لوگوں کو علم غیب تھا، لیکن آپ جب ان کو عالم الغیب بولتے ہیں یا نہیں عالم الغیب یہ تو آپ تہمت لگا رہے ہیں. کوئی بھی اہل سنت بریلوی نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. جو ایسا کہے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. علم غیب مانتے ہیں، بتائیے علم غیب. نہیں یہ آپ ابھی بات کو غلط رہے. میں آپ کو درجنوں بریلوی دکھا دوں گا جو آپ کو عالم الغیب بھی بولتے ہیں، وہ میں دکھا دوں گا آپ کو جا کے. بہرحال اس سے ہم بعد میں بات کریں گے. پہلی جو بات میں آپ کو یہاں بولے کہ میں وہی آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بعض نشانیاں بتایا نا قیامت کی. میں انکار کب کر رہا ہوں؟ آپ کو تو غیب، آپ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو غیب کی باتیں بتائیں. میں تو انکار کب کر رہا ہوں؟ میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا غیب کا علم یعنی ہر کچھ جو ہو چکا اور ہر کچھ ہونے والا، میرے اختلاف آپ سے وہاں پر جس طریقے سے اللہ کے رسول نے بنوائی قیامت قائم ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام جو پایا پھڑ کے کھڑے رہیں گے، میں اٹھوں گا وہاں پر دیکھوں گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا وہ میرے سے پہلے اٹھ گئے کہ ان پر نیند غالب نہیں ہوئی. یہ جو انہوں نے واقعہ بتایا یہ علم غیب
ان کا رد نہیں کر رہا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو علم غیب تھا، اللہ نے بتایا تھا، اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، لیکن آپ کو عطائی کے طور پہ جو خود کا آپ کا ذاتی ہوتا ہے آپ کو وہ یہ نہیں پتا تھا کہ میں پہلے اٹھاؤں کہ موسیٰ پہلے اٹھایا کرتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی۔ اچھا، اس سے تو علم غیب ثابت ہوا نا، کیونکہ دیکھیے نہیں تو علم غیب کا تو میں نے رد کب کرا آپ کو بتائیے۔ میں بول رہا ہوں آپ جب یہ کہتے کہ نبی کو ماں کانا وما یکون کا عقیدہ کہ ہر کچھ ہو چکا، ہر کچھ ہونے والا، میرا آپ سے مطالعہ وہاں پر ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ میں علم غیب کے خلاف نہیں ہوں، کوئی بھی مسلمان علم غیب کے خلاف نہیں، کوئی فقہ کوئی محدثین علم غیب کے خلاف نہیں۔ ہم یہ کہتے جب آپ یہ بات بولتے کہ ہمارا یہ موقف ہے، یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ موقف ہے، یہ عقیدہ کیا بولتے کہ ہم اللہ کے رسول کے تعلق سے ہر چیز جانتے، اللہ کے رسول۔ دیکھیے میں نے جو بات کری نا شروع میں، وہ دیکھیے آپ سمجھ نہیں پا رہے، آپ باتوں کو یوں گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ گمراہ کرتے ہیں، باتوں میں پھنسا لیتے ہیں۔ دیکھیے اب جیسے کہ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ فیل کی آیت میں اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول کی پیدائش ہاتھی والے فیل کے واقعے کے بعد ہوئی، لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا رسول کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ سوال ہی کیوں کر رہا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے کا بھی واقعہ جانتے تھے، ورنہ اللہ کیوں پوچھتا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کا ہم نے کیا حال کیا۔ ہو گیا آپ کی بات کا جواب دوں میں اس کا؟ ہاں دیکھیے، اور دوسری آیت یہ ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ سورۃ تکویر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو دیکھو اللہ کی کتنی بڑی گواہی ہے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کچھ کم علم دیا جہاں مرضی، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں علم دیا۔ تو یہاں تو اللہ فرما رہا ہے غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا دینا تھا دے دیا۔ اب آپ میری جواب سن لیجیے، آپ جو بات بولے پہلے سورۃ تکویر کی آیت نمبر 24 والی جو آپ نے 24 سے بتایا نا آپ نے، سورۃ تکویر کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے کہ اب آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، اور علم تر کیف فعل ربک، جی اس میں اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ جی تو اسے ثابت ہوا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاں اس سے وہی میں پوچھا، اس سے کیا مراد لی آپ نے؟ کس سے؟ سورۃ تکویر کی آیت نمبر 24 سے غیب بتانے بخیل نہیں، اس سے کیا مراد لی آپ نے؟ اس سے یہی مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب دیا ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی امت تک بتاتے تھے غیب کی باتیں، تو بخیل نہیں ہے۔ تو میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں، اس مسئلے پر میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے نا، آپ اس بات کو سمجھیے۔ میں وہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ غیب بتانے میں بخیل نہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، یہ قرآن کی آیت کو کون سب سے بہتر سمجھتا ہے؟ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کے بعد محدثین، ائمہ کرام، تابعی، تبع تابعی۔ ہاں وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو وہی بات کو کاپی کریں گے جو نبی صاحب نے بتایا، چاہے صحابہ ہو تبع تابعین ہو، تو وہی بات کو کاپی کریں گے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے بتایا ہے نا۔ جی اللہ رب العزت کے قرآن مجید سورۃ تکویر آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو بخاری مسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، ان سے ایک صحابی نے جب سوال کیا وہاں علم غیب سے رد ہے، اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، اس بات سے ریلیٹڈ وہ حدیث ہے، تو وہاں پر امی عائشہ بولتی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے نے دین کی کوئی بات چھپا لی، تو اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا۔ دین کی کوئی بات چھپا لی، اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا۔ تو یہ تو بات میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ میرا بھی عقیدہ ہے کہ آپ نے دین کی، شریعت کی تمام باتوں کو، قرآن و سنت کی تمام باتوں کو ہمیں بتا کر گئے۔ اس بات سے میں نے کب انکار کرا؟ میرا آپ سے اختلاف وہاں پر ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو دنیا کی بھی تمام باتیں معلوم تھی، اور اب جو دنیا کی پہلے ہو چکی ہے، جو ہونے والی، میرا آپ سے اختلاف وہاں پر ہے۔ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو میں خود مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ دین کی جتنی باتیں اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا، آپ نے اپنی امت تک وہ ایک ایک حرف پہنچا دیے۔ اس بات کی گواہی آپ نے حجۃ الوداع، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 11 ہجری میں جب آپ حجۃ الوداع کا خطبہ دے تھے، آپ نے صحابہ کو اپنے 1,24,000 غالباً صحابہ تھے،
ان کو گواہ رکھتا یہ کہا کہ اے صحابہ میں نے تم تک دین کی باتیں پہنچا بھی دی. سب صحابہ نے کہا کہ آپ نے پہنچا بھی دی, آپ نے حق بھی ادا کرا. اس کا مطلب دین کے تعلق سے آپ نے ایک ایک حرف امت کو بتا دیا, ایک ایک حرف بتا دیا. وہاں پر جو خطبہ ہے حجۃ الوداع کا, وہاں پر بھی آپ نے دین کے تعلق سے بولا. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں دین اور دنیا کی تم کو تمام باتیں بتا دی, ایسا نہیں کہا. آپ نے کہا میں نے دین تک تم تک پہنچا دیا. تمام صحابہ نے کہا بلغ میں یا رسول اللہ, آپ نے سچ کہا, آپ نے ہم تک پہنچا دیا. یہ سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3 نازل ہوتی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. سمجھ لیں, اب آپ کو آیت کا فہم سمجھ آیا. دوسری بات آپ نے اس کے علاوہ آپ نے جو بات کیا سورہ فیل سورہ نمبر 105 کی آیت نمبر غالباً 1 ہے سورہ فیل, کہ اے نبی آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا, اصحاب فیل کا جو واقعہ تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کو عربی لٹریچر اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی اگر آتا نا, یا قرآن کی گرامر اگر آپ کو سمجھتی, تو آپ ایسا سوال نہیں کرتے. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو کاٹتے نہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. Do they not consider the Quran with care? Has it has been anyone besides Allah? Then there will be many contradictions. اگر یہ کتاب اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں کئی اختلاف ہوتے. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی میرے بھائی. اختلاف نہیں ہے, یہ آپ کی سوچنے کا نظریہ غلط ہے. تو بھائی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تم سے جھوٹ بولنا چاہ رہا ہے کیا کہ نبی تم موجود؟ ہاں یہ نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. آپ میری بات سنیں, مکمل سنیں میری بات. آپ سوال چھوٹا ہوتا ہے, جواب اس سے بڑا ہوتا ہے. صبر رکھا کرے آپ میری بات پر. سورہ فیل سورہ نمبر 105 میں اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے سامنے کیا کیا. ٹھیک ہے, ایک ہی آیت سورہ تکویر سورہ تحریم سورہ نمبر 66 میں اللہ فرماتا ہے چلتے اے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم موسیٰ کو تورات دے رہے تھے. اے نبی آپ سورہ حامی میں اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے ہم جب ہم یوسف کا واقعہ آپ سے بیان کریں, آپ اس وقت موجود نہیں تھے. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں تھا میرے بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی لٹریچر کی زبان ہے, عربی لحاظ ہے, عربی تہذیب ہے. قرآن جو ہے وہ ہائیسٹ لیول آف انٹلیکچوئل لٹریچر ہے. عربی زبان جو ہے وہ قرآن سے نکلی, نہ کہ قرآن عربی زبان سے نکلا. سمجھے میری بات. یہاں پر تنبیہاً کسی کو بات بتائی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ وہ واقعہ جو ہوا ہے آپ سے پہلے ہو گیا. سمجھ گئے, یہ ایک تنبیہ کے طور پر میں آپ کو بولتا ہوں کہ رضا بھائی یہ تو آپ اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہیں نا. میری بات میری بندے نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ نے تشریح میں وہ کر رہا ہوں جو کتاب و سنت سے احادیث مبارکہ میں آپ کو بتاؤں. آپ میری بات سنیں. میں قرآن کی ایک آیت سے قرآن کی دوسری آیت ہی کروں گا, میں آپ میری بات سنیں. فار ایگزامپل آپ کے پیدا ہونے کے پہلے کوئی واقعہ آپ کے ملک میں گھٹت ہوا ہے تو میں اس سے طبیعت سے بول رہا ہوں کہ رضا بھائی کہ آپ نے وہ دیکھے نہیں چلتے آپ نے, جب میں بولتا ہوں کہ آپ نے دیکھی نہیں کر کے, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے علم میں وہ بات نہیں آئی کر کے. اگر میں بولوں رضا بھائی آپ نے دیکھی نہیں کہ آپ کے دور میں اندرا گاندھی کا مرڈر ہوا تھا, تو جب میں یہ بات بولوں گا رضا بھائی آپ نے دیکھی نہیں تھا, اس سے مراد یہ ہوگا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ بات. سمجھ گئے میری بات, آپ میری بات سمجھ گئے. دیکھیے بہت بہت پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے مراد وہ ہوگا کہ آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. اس بات کو وہاں دیکھنے سے مراد جاننا ہے نہیں جاننا. اگر آپ کو عربی زبان آتی نا تو یہ لہجہ آپ سمجھتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, اس کا میں کاؤنٹر جواب دے رہا ہوں. قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو فرماتے ہیں اے کافر کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ دنیا ایک تھی پہلے, یعنی ہیون اور ارتھ ایک تھی, جس سے ہم بگ بینگ تھیوری ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ دنیا ایک تھی, پھر ہم نے ایک بلاسٹ کیا, دنیا ہیون سے الگ ہو گئی, جنت جہنم آسمان اور دنیا الگ ہو گئی. تو یہاں پر کے کافر کیا موجود تھے کیا؟ ان کے سامنے کیا دنیا پھٹی ہے؟ ان کے پیدا ہونے کے لاکھوں کروڑ سال پہلے دنیا بن گئی. جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں, کہ تم لوگ علم میں نہیں ہے کہ دنیا پہلے ایسی تھی اور تم ایسی ہم سے بات کر رہے. میرے بھائی عربی لٹریچر کی زبان ہوتی ہے, آپ کو زبان کے طریقے سمجھنے کی ضرورت ہے, تب آپ کو بات سمجھ جائیں گی. آپ کیا کرتے ہو کہ بعض وہی یہودی علماء کے کردار آپ میں آتے ہو کہ بعض کو مانتے ہیں بعض آیتوں کو نہیں مانتے. جب آپ مکمل بات کو مانو گے, مکمل آیتوں کو مانو گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حق کی طرف پہنچو گے. میرا آپ سے دعویٰ, جتنے لوگ یہ بات کو سن رہے ہیں, میرا کیا آپ یہ ریکوائرمنٹ ڈالو گے؟ مجھے بولنے دیجیے. سنیے میرا, میں ایک بات بول رہا ہوں لاسٹ بات, یہ آپ ڈالیں گے تو میں تمام لوگوں کو بولتا ہوں میری بات کو بڑے غور و تفکر کی بات کو سوچے سمجھے. جی اب آپ بولیے. دیکھیے آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انبیاء کی, دیکھیے مجھے پتا ہے کون کون سی آیتیں ہیں, میں پڑھا ہوا ہوں قرآن. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا, کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ایک تھی؟ تو آپ اس سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اس سے تو کافر کو بھی علم غیب ہو گیا دنیا بننے سے پہلے کا.
تو وہی میں آپ بھائی کو بات بتا کافروں کا رہا علم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا آپ ایک مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، اب یہ آپ اپنا لطفہ میرے منہ میں ڈال دیں۔ میں نے پھر آپ کو بتائیے۔ کاؤنٹر نہیں، میں نے آپ کو تنبیہاً کاؤنٹر آرگیومنٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ کافر نے کیا نہیں دیکھا، تو اس سے مراد ہے کیا کافر اس بات کو نہیں جانتا کہ پہلے دنیا بعد میں ہم نے دنیا زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اللہ کو فرماتے ہیں اے نذیر کیا آپ نہیں جانتے؟ وہاں دیکھنے سے مراد جاننا ہے، علم میں آنا ہے بات کو۔ آپ عربی لٹریچر کو سمجھے، آپ عربی لٹریچر کا شاہکار سے بہترین بلند درجے پہ اگر کوئی عربی لٹریچر ہے نا تو میرے بھائی قرآن ہے۔ آپ کو قرآن مجید کو اس کو سیاق اور سواد کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، تب آپ کو یہاں دیکھنے والی بات دیکھنے سے مراد ہوتا ہے علم میں آنا، نالج میں آنا۔ یہاں بات ہے کہ آپ کے نالج میں تو یہ بات ہے کیا یہ ایک طرح سے اللہ نے کافروں پر کاؤنٹ کرے؟ کافروں فار ایگزامپل کوئی کافر جو اللہ کے رسول کے دور میں تھا، اس کے ماں باپ نے تو یہ اصحاب فیل والا واقعہ دیکھا تھا، علیہ السلام کے پیدا ہونے والے سال کی بات ہے، چلتے اسی سال ہوا جس سال آپ پیدا ہوئے اسی سال ابرہہ کا لشکر آیا۔ تو اللہ آ رہا ہے کہ تم کافروں کو پتا، تم کافروں کو ایک طرح سے کانٹ مار رہا اللہ تعالیٰ، اسے کافروں کو اللہ تعالیٰ کانٹ مار رہا ہے کہ تم میری بات سنو، آپ میری بات سنو، ایک طرح سے کانٹ مار رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تو دیکھ چکے ہیں کہ کعبے کی حفاظت اس اللہ نے کیسے، اس بات جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس بات کو آپ سمجھیں۔ جی اب آپ بولیے۔ جی دیکھیے میرا ابھی فون آ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت اچھی طرح سے بات کرتے ہیں، میں آپ سے اس پر گفتگو ضرور کروں گا دوبارہ، کہ جتنی آپ نے دلائل دیا ان کا مکمل آپ کو جواب دوں گا۔ اور میں آپ بھاگ تو نہیں چلتے میری بات آپ کے بعد یہاں پہ نہیں وہ نہیں، فون آ رہا بھائی فون آ رہا ہے کسی کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے، وہ تو اللہ بہتر میں جانتا آپ سے ہے۔ اس پر گفتگو کروں گا۔ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اس آڈیو کلپ کو سنیں اور خود رزلٹ نکالے کہ اس انسان نے کتاب و سنت کی صحیح تشریح پیش کری۔